आदाब। एशिया एक्सप्रेस के यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल है। सारी दुनिया कोरोना वायरस की महामारी से, इस पेंडेमिक से परेशान है। चीन से जिस वायरस की शुरुआत हुई और बाद में इटली, स्पेन, अमेरिका से फैलते फैलते पूरी दुनिया इस वायरस का शिकार हो चुकी। हम सब ये भी जानते हैं कि सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले ममालिक में इटली, स्पेन और अमेरिका है। और जब इस वायरस ने हमारे मुल्क भारत में वायरस जब दाखिल हुआ तो जिस अंदाज से इस वायरस को डील किया जा रहा था तो भारत पूरी दुनिया में काबिल तारीफ़ माना जा रहा था। जिस हिसाब से वायरस के तादाद सामने आ रही थी और जो आबादी हमारे इस मुल्क की है, उस उन्वान से बहुत से ममालिक ने भारत की तारीफ़ की थी। लेकिन आज का मामला बिल्कुल उलट चुका है और भारत मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज़ में टॉप 10 में आ चुका है। सिर्फ टॉप 10 में ही नहीं बल्कि 2 लाख से ज़्यादा कोरोना वायरस के केसेस दर्ज होने के बाद भारत का मकाम आज की तारीख में 7वें मकाम पर जा चुका है। हमने देखा कि इस वायरस की शुरुआत होने के बाद तमाम ममालिक ने मुख्तलिफ इक़दाम किए, लेकिन सबसे कॉमन स्टेप जो तमाम ममालिक ने अपनाया वो लॉकडाउन वाला स्टेप था। हम ये तो नहीं कह सकते, न कहना चाहिए कि लॉकडाउन ये गलत स्टेप था, बल्कि लॉकडाउन इस वायरस को डील करने के लिए एक इंतहाई ज़रूरी इक़दाम या ज़रूरी स्टेप था। लेकिन कहीं लोगों का ये मानना था और आज मानना भी है कि लॉकडाउन अगर बिना मनसूबाबंदी के, बिना ठीक से प्लानिंग के अगर किया जाएगा तो ये कोरोना से ज़्यादा बड़ा डिज़ास्टर जो है बन जाएगा। और ख़ास तौर से भारत जो कि एक डेवलपिंग नेशन है, जहाँ पर 70% से ज़्यादा आबादी जो है वो या तो मिडिल क्लास है या पावर्टी लाइन से नीचे रहती है, ऐसे मुल्क में अगर लॉकडाउन बिना मनसूबाबंदी के किया जाए तो ये कोरोना से ज़्यादा बड़ा डिज़ास्टर बनना तय था और जिसका हम जो है देख भी रहे हैं। कोरोना की इस महामारी में जो लॉकडाउन किया गया था उसके मकसद को समझना ज़रूरी है कि क्या वो वाकई में मकासद हमें अचीव हुए हैं। जिन चीज़ों को सामने रखते हुए, जिन वजूहात को सामने रखते हुए तमाम ममालिक ने लॉकडाउन किया था, उसमें सबसे अहम ये थी कि कोरोना की इस पेंडेमिक को थोड़ा स्लो किया जा सके ताकि हुकूमतें, सरकारें जो हैं वो अपनी तैयारी को तेज़ी में लाकर इस सिचुएशन पर लेकर आ जाएं कि हम इस महामारी को, इस वायरस से ज़्यादा अच्छे तरीके से डील कर सकें। जो तैयारियां इसमें की जानी थी उसमें सबसे अहम मेडिकल सर्विसेज को इम्प्रूव करना था। ज़्यादा से ज़्यादा कोविड हॉस्पिटल्स को तैयार करना, फिर वो सहूलतें ज़्यादा से ज़्यादा मुहैया करवाना जो डॉक्टर्स जो है फिर इस वायरस को डील कर सके, जिसमें जैसे पीपी किट ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में ख़रीदना है, वेंटिलेटर्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में अवेलेबल करवाना है, या एक बड़ी हेल्थ सर्विसेज या हेल्थ ऑफिसर्स को इस काम के लिए मुख्तस करना था। इसके अलावा लॉकडाउन का जो एक और मकसद था वो ये भी था कि इस वायरस के प्रोसेस को जब स्लो किया जाएगा और लोग अपने घरों में ज़्यादा मौजूद रहेंगे तो वायरस को ट्रेस करना और फिर इसको ट्रीट करने में आसानी होगी। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जहां शुरुआत चंद 100 या चंद मरीज़ों से हुई थी, वो आज हमारे मुल्क में लाखों तक पहुंच चुकी। और वहीं दूसरी मेडिकल सर्विसेज का क्या हाल है, पीपी किट का क्या हाल है, वेंटिलेटर्स का क्या हाल है, इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो लॉकडाउन किया गया था क्या उसके मकसद अचीव हुए। एनडीटीवी के मैनेजिंग डायरेक्टर और मशहूर एंकर रवीश कुमार ने इस हफ्ते अपने एक शो में बहुत अच्छी बात कही थी कि लॉकडाउन का मकसद मीडिया मैनेजमेंट या न्यूज़ हेडलाइन मैनेजमेंट नहीं था, बल्कि लॉकडाउन का असल मकसद महामारी का मैनेजमेंट था। और हम देख रहे हैं कि तकरीबन सरकारें वो मीडिया मैनेजमेंट या न्यूज़ हेडलाइन मैनेजमेंट में लगी हुई हैं और उनके फ्लॉज जो हैं वो धीरे धीरे खुलकर सामने आ रहे हैं। मुख्तलिफ़ रियासतों में कहीं मेडिकल सर्विसेज की ख़रीदारी में घोटाले सामने आ रहे हैं, कहीं फेक वेंटिलेटर्स की बात तक सामने आ चुकी है। लेकिन हम जिसको रवीश कुमार ही ने गोदी मीडिया का नाम दिया था, उसका रवैया हम देख रहे हैं कि वो अभी भी या तो पाकिस्तान, चीन, इन तरह की चीज़ों में लगा हुआ है। वो सरकारों के जो है मेडिकल सर्विसेज की मैनेजमेंट की बातचीत नहीं कर रहा है। आज के इस शो में हम जिस चीज़ पर गुफ्तगू करना चाहते हैं वो ये है कि कोरोना वायरस के आने के बाद जो लॉकडाउन किया गया उसमें एक जानिब जहां वायरस से बीमारी फैलने और पूरे मुल्क के डिस्टर्ब होने में
دوسری جو ایک سب سے بڑا ایفیکٹ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہوا، وہ کون سے ایفیکٹ ہوئے، کن لوگوں پر زیادہ اس کا اثر ہوا، ہم وہ دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ ایک ڈیٹا کے مطابق بھارت میں مائیگرنٹ ورکرز جو ہے وہ چاہے بڑی جابز پر ہو یا دہاڑی مزدور ہو، ان کی تعداد تقریباً 45 کروڑ، اور یہ ملک کی آبادی کے 30% کے آس پاس جاتا ہے۔ اور ان میں بھی ایک بڑی تعداد دہاڑی مزدوروں کی ہے جو اپنے گھروں سے دوسرے ریاستوں میں یا دوسرے شہروں میں روزمرہ کے کام کے لیے نکلتے ہیں اور روزمرہ کچھ کام کرتے ہیں تو ان کا گھر چل پاتا ہے۔ تو اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے سب سے زیادہ ایفیکٹ ان مائیگرنٹ ورکرز پر اور ان دہاڑی مزدوروں پر پڑا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ حکومتوں نے بنا سوچے سمجھے بنا تیاری کے لاک ڈاؤن کا اعلان کر دیا، اور جہاں دنیا کورونا کے پینڈیمک یا کیوس سے پریشان تھی، یہ مزدور اپنی زندگیوں کو لے کر ایک کیوس کا حصہ بن گئے، اور جو اس چیز نے ان کو پریشان کر دیا کہ کورونا تو بعد میں مارے گا، لیکن فی الحال جو ان کی نوکریاں چلی گئی تھی اس میں بھوک ان کو مار دے گی، یا لاک ڈاؤن میں جو بالکل سفر پر پابندی تھی، اب اپنے گھروں کو جانے پر بھی پابندی تھی، تو کیا وہ اپنے گھر جا سکیں گے؟ کئی لوگوں کا کہنا تھا کہ ٹھیک ہے نوکری نہیں ہے، کھانے کو نہیں ہوگا، لیکن کم از کم اپنے وطن چلے جائیں، اپنے گھر چلے جائیں، تاکہ مرے تو اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے وطن میں مرے۔ تو یہ کیوس کا نتیجہ ہم نے دیکھا کہ کئی کروڑوں مزدور پیدل جو ہے پھر اپنے گھروں کی طرف نکل پڑے، اور جو چیز ہم عام لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے، وہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مزدور سینکڑوں کلومیٹر، ہزاروں کلومیٹر پیدل سفر کر کر اپنے گھروں کے لیے نکل پڑے۔ ہم نے دیکھا کہ شروعات پہلے جہاں چند سو کلومیٹر سے ہوئی تھی، تو پھر کئی مزدور ایسے بھی ہم نے دیکھے جو ہزاروں کلومیٹر پیدل سفر کرتے ہوئے اپنے گھر کی طرف چلے۔ اور اس سارے عمل میں، اس سارے پروسیس میں جس چیز کا سب سے بڑا ڈر تھا وہ ہم نے دیکھا کہ پھر حادثات، بھوک، تھکن اور اس طرح کی کئی وجوہات نے ان مزدوروں کی جان لی۔ اس میں سب سے بڑا حادثہ ہمارے شہر اورنگ آباد ہی میں پیش آیا کہ جالنا سے چند مزدور جو ہے وہ پیدل سفر پر نکلے۔ مقصد تھا کہ وہ منماڑ تک پہنچتے اور وہاں سے اپنے گھر مدھیہ پردیش جانے کے لیے ٹرین حاصل کرتے، لیکن رات میں آرام کے لیے وہ ٹرین کی پٹری پر لیٹے، اور رات کے وقت میں ایک مال گاڑی نے ان میں سے 15 مزدوروں کو کچل دیا۔ اس طرح کے اور بھی تکلیف دہ حادثات ہم نے ملک میں دیکھے۔ یو پی میں اسی طرح مائیگرنٹ ورکرز ایک ٹرک کے ذریعے اپنے گھر کو جا رہے تھے، ٹرک کو ایک ایکسیڈنٹ میں حادثہ ہوا، ٹرک پلٹی اور اس میں سے 6 مزدور جو ہے جگہ پر حادثے کا شکار ہو گئے۔ اور بھی کئی دلخراش حادثے، تکلیف دہ حادثے ہم نے میڈیا میں یا سوشل میڈیا پر ویڈیوز میں دیکھے۔ ایک بچے کو دیکھا جو اپنی ماں کو جگانے کی کوشش کر رہا تھا اپنی بھوک مٹانے کے لیے، لیکن وہ ماں بھوک کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے انتقال کر چکی تھی۔ ایک مزدور کی لاش کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ ٹرین کے ذریعے اپنے گھر سفر کے لیے نکلا، لیکن انتقال کر گیا، اور تقریباً 6 دن تک اس کی لاش اسی طرح لاوارث گھومتی رہی۔ تمل ناڈو میں ایک بزرگ جو بس اسٹینڈ کے قریب رہتے تھے، 80 سالہ بزرگ، جن کی ایک انکم جو ہے وہ وہاں آنے والے مسافروں پر ڈیپینڈ تھی، لاک ڈاؤن ہوا، تمام مسافروں کا آنا جانا بند ہوا، بس اسٹینڈ بند ہوا، اور انکم بند ہونے کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا۔ ایک 12 سالہ لڑکی اپنے گھر والوں کے ساتھ پیدل اپنے گھر کے لیے نکلی، اور تقریباً 100 کلومیٹر پیدل چلنے کے بعد تھکن کی وجہ سے انتقال کر گئی۔ ایک مزدور جو 300 کلومیٹر پیدل چلنے کے بعد تھکاوٹ کی وجہ سے ایک جگہ بیٹھا، اور بیماری اور تھکاوٹ کی وجہ سے وہی انتقال کر گیا۔ اس طرح کے کئی واقعات سفر پر نکلنے اور حادثات کی وجہ سے انتقال کرنے کے ہم نے ان مائیگرنٹ مزدوروں کے دیکھے۔ ایک ڈیٹا کے حساب سے تقریباً 742 مائیگرنٹ ورکرز نے اس لاک ڈاؤن میں سفر کی وجہ سے، مختلف وجوہات کی وجہ سے اپنی جانیں گنوائی۔ ڈیٹا ریپر کی ایک رپورٹ کے مطابق یہ جو مزدوروں کی اموات ہوئی ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے، اس نے الگ الگ وجوہات کے حساب سے ڈیٹا کو الگ الگ ڈیوائڈ کیا ہے۔ تو اس ڈیٹا کے حساب سے تقریباً 58 جانیں ان مزدوروں کی بھوک کی وجہ سے گئی، 29 جانیں کھانے کی لمبی قطاروں میں کھڑے رہنے کے بعد تھکاوٹ یا بیماری کی وجہ سے گئی، 12 لوگوں کی جانیں انتظامیہ یا پولیس کے ظلم کی وجہ سے گئی، 42 جانیں وقت پر میڈیکل سہولت نہ مل پانے کی وجہ سے گئی ہیں، 91 ڈیتھس جو ہیں وہ خودکشی کی وجہ سے گئی،
وہ لوگ جنہوں نے آخری وقت تک اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے کھانے یا دیگر سہولتوں کی جدوجہد کی اور جب اس میں ناکام ہوئے تو خودکشی کر لی۔ 89 ڈیتھس ان مزدوروں کی جو ہے وہ گھر جاتے وقت راستوں میں مختلف حادثوں کی وجہ سے ہوئی، اور نہ جانے ایسی کتنی موتیں ہوئی ہوگی جو شاید نہ رپورٹ ہو سکی اور نہ جانے ان کی وجوہات ہم کو معلوم ہو سکی۔ ان تکلیف دہ حادثوں میں، ان تکلیف دہ فیگرز میں تلنگانہ کا ایک اور تکلیف دہ حادثہ سامنے آیا کہ ایک پریگننٹ خاتون نے جب اپنے علاج کے لیے مختلف اسپتالوں سے رجوع کیا، وہاں اپلائی کیا، تو تقریباً 6 ہاسپٹلس، پرائیویٹ ہاسپٹلس نے اسے ایڈمٹ کرنے سے ریجیکٹ کر دیا۔ بعد میں ایک سرکاری اسپتال میں اس کو ایڈمٹ کیا گیا، وہاں پر پہلے اس کا کورونا ٹیسٹ ہوا، اس پروسیس سے گزرنے کے بعد جب اس کی رپورٹ نگیٹو آئی، اس کا علاج شروع ہوا، تو علاج میں دیری کی وجہ سے جو بچے کی پیدائش ہوئی وہ کمپلیکیشنز کے ساتھ پیدا ہوا، اور پھر اس بچے کا فوری انتقال ہو گیا۔ اور اس بچے کے انتقال کی پیدائش کے بعد 1 دن کے بعد اس خاتون کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس طرح کے بھی کئی واقعات ہمارے سامنے آ رہے ہیں کہ پرائیویٹ ہاسپٹلس اس پینڈیمک کی وجہ سے بند ہیں۔ خود ڈاکٹرز کو بھی بہرحال اپنی جان کا خطرہ ہے، اس جان کی حفاظت کے لیے وہ جنرل پیشنٹس کو بھی ایڈمٹ نہیں کر رہے ہیں، اور کورونا تو دور، اس دوسری ہیلتھ کی تکالیف جو ہے کئی سارے لوگ اس تکالیف کو جھیل رہے ہیں۔ اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے دوسرے جو اثرات ہمارے بھارت ملک میں پڑے ہیں، تو CMIE سینٹر فار مانیٹرنگ آف انڈین اکنامی، اس سینٹر کے ایک سروے کی رپورٹ کے مطابق صرف ایک مہینے میں، اپریل کے ہی مہینے میں یا مئی کے کچھ دنوں میں تقریباً 12 کروڑ لوگ بے روزگار ہوئے۔ 12 کروڑ کی آبادی کو امیجن کیجئے کہ جنہوں نے اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے اپنے روزگار کو کھو دیا۔ بعد میں یہ رپورٹ بھی آئی کہ ان میں سے 2 کروڑ لوگوں کو اپنی نوکریاں واپس مل گئی ہیں، لیکن اب بھی تقریباً 10 کروڑ سے زائد لوگ ایسے ہیں جو اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے بے روزگاری کا شکار ہو چکے ہیں۔ ایک اور اسی سینٹر کے سروے کے مطابق اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے تقریباً بھارت کی 80% آبادی کی آمدنی پر بہت بڑا ایفیکٹ پڑا ہے، اور جس کا دور ہونا جلدی محسوس نہیں ہوتا۔ یہ اور اس طرح کی بہت سی تکلیف دہ خبریں، سفر ہونے والی خبریں ہم روزمرہ سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں حکومتیں جن کی ذمہ داری عوام کے لیے راحت فراہم کرنا ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں بالکل اپوزٹ رویہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہم نے 2 دن قبل سپریم کورٹ میں دیکھی کہ جب سپریم کورٹ ان مائیگرنٹ ورکرز، ان مائیگرنٹ لیبرز کے حالات پر ایک سنوائی کر رہا تھا، تو وہاں مرکزی حکومت کے سالیسیٹر جنرل تشار مہتا جو ہے سالیسیٹر جنرل، ان کے اسٹیٹمنٹ نے پوری سوشل ایکٹیوسٹ کو، انصاف پسند لوگوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ مزدوروں کے معاملے میں یہ جو میڈیا رپورٹنگ کر رہا ہے، اس میڈیا کو انہوں نے گدھ سے کمپیئر کر دیا کہ یہ لوگ ان مزدوروں کے حالات پر اپنا فائدہ ٹٹول رہے ہیں، اور دوسری جانب اس طرح کی رپورٹنگ کو انہوں نے غلط قرار دیتے ہوئے کہا کہ عالمی سطح پر یہ ملک کی چھوی کو، ملک کی امیج کو خراب کرنے والا معاملہ ہے۔ یہ عجیب معاملہ ہے کہ حکومتیں جو ہیں وہ رویہ خراب رکھے، وہ کام خراب کریں، لیکن اگر ان چیزوں کو کوئی رپورٹ کرتا ہے تو وہ عالمی سطح پر چھوی کو خراب کرنے والا معاملہ ہو جاتا ہے۔ یہ رویہ ہماری سرکاروں کا ہے۔ اس طرح کے اور بھی کئی سارے رویے ہیں جو ہم روزمرہ دیکھتے رہتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگ جاگیں اور ان حکومتوں کو یہ بتائیں کہ ان کی ذمہ داری کیا ہے، اور اگر وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر سکتے تو پھر ان کو اس سرکار میں بیٹھے رہنے کی بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ امید ہے کہ ہماری یہ چھوٹی سی کوشش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ شارٹ میں ہم نے تھوڑا سا ڈیٹا آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی، آگے بھی اسی طرح کی کوششیں ہم آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے۔ آپ کو اگر ہماری یہ کوشش پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور اپنے دیگر دوستوں کو بھی سبسکرائب کرنے کی درخواست کیجیے اور اسے دوسروں تک شیئر کیجیے۔ ہمارے چینل ایشیا ایکسپریس کو سبسکرائب کریں اور لیٹسٹ اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن پریس کریں، اور ہاں، دوسروں کو بھی شیئر کریں۔